अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए रापुंजल की 22वीं किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा नहीं किया खाला उसने, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं उसे, कभी नहीं। वो सिसक रही थी। खाला ने उसे मज़ीद सख्ती से अपने बाजुओं के हल्के में खींच लिया। ऐसा मत कहना ना, ऐसा मत कह, उसे तो रब से भी माफ़ी नहीं मिलनी। ऐसी हराम मौत को जाने क्यों गले लगा लिया उसने। खाला भी इसके साथ सिसकने लग गईं। उम्र भर का मलाल था जो उन्हें इनकी औलाद के हाथों मिला था। नैना को इनके पुरमलाल लहजे पर मज़ीद रोना आ गया। वो अब मुसलसल रो रही थी। उसने दिल पर बांधा जबर का वो फीता काट डाला। कितनी देर बंद बांधे जा सकते थे आंसुओं पर। कब से तो वो लड़ रही थी खुद से, कब से तो बहादुर बनी तेवर दिखा रही थी सबको। अब उनके सामने कैसे जबर करती जिनके साथ दिल के तार जुड़े थे। अलमिया ये था कि इनके साथ उसे कोई उल्फत महसूस नहीं होती थी जो वाकई इसके अपने थे। उसे ठीक 24 घंटे बाद होश आया था, लेकिन दवाइयों के असर की वजह से वो दोबारा गुनूदगी में चली गई। मज़ीद कई घंटे यही सिलसिला चलता रहा। फिर वो कुछ बात करने के काबिल हुई थी। सर्जरी चंद घंटों की थी, लेकिन उसने उसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसके चेहरे पर सूजन नुमाया थी और रंगत बिल्कुल जर्द हो गई थी। इन्फ्यूजन्स मुसलसल जारी थी। शायद इसी वजह से 2 दिन में ही इसका जिस्म भी फूल सा गया था। लेकिन बहरहाल सर्जरी ना सिर्फ तवानाई का बल्कि आसाब का इम्तिहान भी था। शहरीन होश में आकर भी होश में नहीं थी। समी समेत कोई भी उससे ज़्यादा मुखातिब नहीं कर रहा था। वो ख़ुद भी इस काबिल नहीं थी कि ज़्यादा बात कर सकती। इसके बावजूद सब खुश और मुतमईन थे। एक बहुत बड़ा मरहला सर हो गया था। सबकी जान में जान आ गई थी। सभी कीमो समेत दूसरे मराहल के लिए पहले से ज़्यादा पुरुमीद हो गए थे। बहुत दिन हुए तुम्हारी बीवी ने कोई वावेला नहीं मचाया। हबीबा ने शीशे का पाइप पकड़ते हुए एक बड़ा सा पफ लिया था और धुआं काशिफ की जानिब छोड़ते हुए इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। सेब के फ्लेवर की महक ज़रा काशिफ के इर्द गिर्द रक्सा हुई। इसके अपने हाथ में वुड का छोटा सा ग्लास था जो चंद लम्हे पहले ही काउंटर से लिया गया था। मेरी बीवी वावेला मचाने वाली औरत नहीं है, बहुत समझदार और ज़हीन है। काशिफ ने एक ही घूंट में सारा महलूल अपने हलक में उंडेल लिया। इसका हलक इतना कड़वा नहीं हुआ होगा जितना हबीबा का हो गया। अच्छा तो फिर बात क्यों नहीं मान लेते उसकी? बेचारी रोए चले जा रही है कब से कि सैया जी या तो मेरे पास आ जाओ या मुझे अपने पास बुलवा लो। वो तंजिया अंदाज में बोली। काशिफ ने सर ठटक दिया। अरे कैसे मान लो इसकी बात? मेरी जान को एक अजाब थोड़ी लाहक है। एक तुम भी तो हो मेरी जान का अजाब जो मुझे उसका होने ही नहीं देती। दूसरी वो खुद है जो मुझे मुकम्मल तुम्हारा नहीं होने देती। बेचारा काशिफ करे तो क्या करे। हबीबा ने एक और पफ लिया, फिर खंखार कर बोली, तुम किसी एक का मुकम्मल होकर तो देखो। उसने इतना ही कहा था कि काशिफ ने उसकी बात काट दी। ना, मुकम्मल तो मैं किसी का भी नहीं हो सकता। अच्छी चीज़ मुकम्मल किसी को मिल जाए तो अपनी कदर खो देती है। मेरा हौसला भी तो देखो, मैंने आधा आधा खुद को तुम दोनों में बांट रखा है। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज से बोला था। ये बात कभी तो इसको भी कहो। मैं तो कब से सुन रही हूँ कि तुम आधे मेरे हो। कभी उसको भी तो बताओ कि उसके भी आधे ही हो। वो तो समझती है पूरे उसी के हो। हबीबा की आदत नहीं थी इस मौजू पर इतनी तफसील से बात करने की, लेकिन जब से उसे पता चला था सोफिया फिर दुबई आ रही है, उसे जलन होने लगी थी। इसकी मौजूदगी में काशिफ उसे बहुत इग्नोर करता था और इसकी तवज्जो भी हट जाती थी। 1 साल से वो काशिफ के साथ रिलेशनशिप में थी और बिना शादी के वो दोनों एक ही घर में रह रहे थे। हबीबा इस बात पर भी मोतरज़ नहीं थी, लेकिन सोफिया की दुबई आमद उसे चिढ़ाने लगती थी। वो दिल से चाहती थी कि सोफिया वहीं रहे। भाई वो बहुत मोहब्बत करती है ना मुझसे, ये सुनकर मर ही जाएगी। मेरे बच्चों का क्या होगा फिर? उन्हें कौन पालेगा? काशिफ ने हमेशा की तरह बात मजाक में उड़ा दी। इतनी जल्दी नहीं मरेगी वो, ऐसे अच्छे नसीब कहाँ मेरे। हबीबा जलकर बोली। काशिफ को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। इतना हैंडसम जीवन साथी है तुम्हारा, तुम्हारे साथ बैठा ज़िंदगी के मज़े उड़ा रहा है और तुम अपने नसीबों पर शक कर रही हो। वो नीम संजीदगी से बोला। यह जुमला ग्रामर की इस्लाह से भी चेक कर लिया जाए तो गलत ही निकलेगा। तुम मेरे साथी तो हो, मेरे साथ भी हो, लेकिन जीवन साथी नहीं। ग्रामर की ज़बान में जीवन साथी शौहर को कहते हैं। शौहर का मतलब तुम डिक्शनरी में चेक कर लेना। वो साबका अंदाज में बोली थी। ओ मेरी जान, तुम कब से इन बातों में उलझने लग गई? ज़िंदगी यही है जो है, ये शौहर बीवी बच्चे घरदारी। तुम्हें सचती नहीं है ये बातें? क्यों बोर करती हो? ये वो जुमला था जो काशिफ हमेशा उससे कहता था और हबीबा को परवाह भी नहीं रही थी। वो हालात के बहाव से खुश थी, खुद भी उलझना नहीं चाहती। इसीलिए तो कह रही हूँ कि उसे वहीं रहने दो। उसे समझाओ कि खामखा बदवाएं ना ले मेरी।
وہ اکتا کر بولی۔ وہ بحث سے بہت اکتانے لگی تھی۔ اس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ بحث سے کاشف بیزار ہو جاتا تھا اور وہ اسے خود سے بیزار ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ محبت ایسی باتوں سے مرجھانے لگتی تھی، اور پھر وہ بحث کرتی بھی تو کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بے بنیاد تعلقات میں اعتبار محبت تو لاکھوں کا ہو سکتا ہے، لیکن اختیار ایک رتی کا نہیں ہوتا۔ تم ایسی باتوں کو ذہن پر سوار مت کیا کرو یار۔ جب تم عام عورتوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہو نا تو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم تو ایک بہادر عورت ہو جس نے مجھ جیسے آدمی کو اس طرح سے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے کہ مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ جلن حسد سچتا نہیں تم پر۔ وہ اب کے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عورت اور بہادری دو متضاد چیزیں ہیں کاشف۔ عمارت کتنی بلند و بالا کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد میں مٹی ہوتی ہے۔ جلن مجھے ہی نہیں ہوتی، اسے مجھ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور میں تو برداشت کر ہی لوں گی۔ مجھے مل بانٹ کر کھانے کی عادت ہے۔ اصل مسئلہ تو تمہاری زوجہ کو ہوگا، جو یہاں آ جائے گی تو ہر وقت تمہارے اعصابوں پر سوار رہ کر میری زندگی مشکل کر دے گی۔ حبیبہ کے انداز میں لاچاری سی چھلکنے لگی۔ محبوب کو محبت کے واسطے کب تک دیے جا سکتے تھے؟ ارے آ جانے دو یار اسے، وہ وہاں رہ کر میرے اعصاب پر زیادہ سوار رہتی ہے۔ 3 مہینے کی تو بات ہے، تمہیں پتہ ہی ہے اس کا پرماننٹ ویزا نہیں ہے۔ 3 مہینے کے بعد خود جا کر وہاں کوئی گھر وغیرہ سیٹ کر دوں گا، زرمین کا ایڈمیشن کروا دوں گا اسکول میں۔ ظاہر ہے پھر صوفیہ بچی کے حوالے سے اسکول کی وجہ سے بار بار آنے کی ضد بھی نہیں کرے گی۔ اور دوسری بیٹی، اس کا کیا سوچا ہے؟ حبیبہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کا اس کی ماں ہی سوچے گی، صوفیہ ویسے بھی اسے ساتھ نہیں لا رہی۔ کاشف نے ناک چڑھائی۔ کیوں؟ تمہاری بیوی ایک بچی نہیں پال سکتی؟ ایک بچی پال پال کے تھک گئی ہے، اور تم نے اجازت کیسے دی؟ تم تو کہتے تھے سسرال والے بہت پسماندہ حال ہیں، صوفیہ تو ان کی اولاد تھی، اسے رکھنا تو سمجھ آتا ہے۔ تمہاری اولاد کیوں ہے ان کے پاس؟ پہلے تمہاری بیوی کو پالا اور اب تمہاری اولاد کو بھی وہی پالیں گے؟ غیرت مند مرد سسرال والوں کو اتنا لاچار نہیں کیا کرتے۔ حبیبہ کے چہرے پر طنز اور لہجے میں استہزاء تھا۔ کاشف کو بہت برا لگا۔ کبھی کبھی حبیبہ طنز کرنے اور تانے دینے میں حد سے زیادہ گزر جایا کرتی تھی، اور حبیبہ کو کہہ دینے کے بعد احساس ہوا کہ محبوب کو ایسے تانے کون دیتا ہے۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی بچی ماں کا دودھ پیتی ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، اور صوفیہ صاحبہ کو شوہر کی یاد اس قدر ستا رہی ہے کہ وہ دودھ پیتی بچی کو اپنے میکے چھوڑ کر آنے کے تیار ہے۔ اس نے جلدی سے بات سنبھالی۔ پہلی بات یہ کہ کونین اپنی نانی کے گھر نہیں بلکہ خالہ کے گھر رہے گی، اور دوسری بات وہ ماں کا دودھ نہیں پیتی، ڈبے کے دودھ پہ پل رہی ہے، جس کے پیسے میں ہی بھجواتا ہوں۔ کاشف نے تنک کر کہا۔ ماں کا دودھ کیوں نہیں پیتی کونین؟ تمہیں صوفیہ کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اب تو میڈیکل سائنس، وہ جانے کون سا نیا قصہ شروع کرنے والی تھی کہ کاشف نے انتہائی بری شکل بنا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ دیکھو حبیبہ، ختم کرو اب۔ کونین کی ماں کی مرضی مجھے نہیں پتہ، اور بند کرو اس ٹاپک کو۔ تم بھی سکون کرو، مجھے بھی کرنے دو، اور اسے بھی آ لینے دو۔ اس کے سر پر فی الحال ضد سوار ہے، اترنے دو اس کا یہ بخار، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ اس کے سوالوں سے عاجز آ کر بولا تھا۔ حبیبہ خاموش ہو گئی۔ اسے کون سا صوفیہ، کونین یا زرمین سے کوئی ہمدردی تھی؟ وہ تو بس جلاپے میں ذکر کر بیٹھتی تھی اور پھر خود ہی تھک جاتی تھی۔ اس کا دل جل کر خاک ہو رہا تھا، لیکن یہ کون سا پہلی بار ہوا تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ زندگی یوں ہی گزرنے لکھی تھی تو یوں ہی گزر جائے، ایسے ہی صحیح۔ ایک اور پف لیتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ نینا کیا سوچ رہی ہو؟ زرین نے اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کاغذات لیپ ٹاپ پھیلائے جانے کس سوچ میں گم تھی جب زرین نے اسے مخاطب کیا تھا۔ نینا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلیم کو گئے کتنے ہی دن ہو چلے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ زرین نے اسے اس طرح مخاطب کیا تھا۔ وہ کتنی زرد اور کمزور لگتی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے بھی نمایاں تھے۔ نینا کے برعکس وہ ایسی ہی تھی، جب کسی ذاتی مسئلے میں الجھ جاتی یا کسی بات پر واقعی پریشان ہوتی تھی تو پھر اس کے چہرے کے تاثرات بہت جلدی نمایاں کرنے لگتے تھے۔ کچھ نہیں، یہ تھیسس ہے، اس کو ہی دیکھ رہی ہوں، کل اپنے پروفیسر کو دکھاؤں گی، پھر سپروائزر سے ڈسکس کرنا ہے، اس کے بعد فائنلی سبمٹ ہوگا، وائوا وغیرہ کی ڈیٹ فائنل ہوگی، کام کافی جمع ہو گیا ہے، انہیں کے متعلق سوچ رہی ہوں۔ اس نے تفصیلی جواب دیا۔ چائے پیو گی؟ زرین نے اس سے پوچھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اسے کسی کام کے لیے کہتی ہی نہیں تھی۔ نینا نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، اب تو بس میں سوؤں گی، یہ سمیٹ ہی رہی تھی۔ نینا نے کاغذات اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ چند لمحے ایسے ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ تم مجھ سے ناراض ہونا نینا؟ بالآخر زرین نے پوچھ ہی لیا۔ نینا نے کاغذات سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھا، پھر ساری ہمت مجتمع کی۔ اداکاری کرنے کے لیے ہمت تو درکار تھی نا۔ نہیں زری، ناراضگی کس بات کی؟ وہ لا تعلقی بھرے انداز میں بولی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حالانکہ دونوں گھروں کو ہی نہیں، سارے محلے کو بھی یقین تھا کہ سلیم کے جانے سے نینا کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کھڑکی نما دکان جہاں سے سارا محلہ فیضیاب ہو رہا تھا بند ہو گئی تھی، تو ساری گلی جیسے بجھ سی گئی تھی۔ نینا ایسے مت کہو، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں۔
مجھے نہیں پتا تھا سلیم یہ سب کر لے گا۔ اسے خاموش دیکھ کر زری نے پھر کہا تھا، اس کا لہجہ گلوگیر لگتا تھا۔ نینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دیکھتی رہی، اور پھر دوبارہ کاغذات سمیٹتے ہوئے بولی، نہیں زری، تم زیادہ مت سوچو، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سلیم کی حماقتوں کے لیے تم کیوں شرمندہ ہوتی ہو؟ چھوڑو، بھول جاؤ جو بھی ہوا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی طنز نہیں تھا، لیکن زری بھی اس کی ہی بہن تھی، اس کے مزاج سے واقف تھی۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نینا سچی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارا رضائی بھائی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ گیا تھا اس رات، میں نے ابا کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالا۔ میں ناراض تھی نا تم سے، اسی لیے سلیم کو دیکھ کر مجھے برا لگا۔ مجھے سخت غصہ آ گیا جب تم دونوں مل کر اسفر کو برا بھلا کہنے لگے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی۔ نینا کو اس کے رونے پر دکھ بھی ہوا۔ اچھا چلو، جو ہوا سو ہوا، کہاں نہ بھول جاؤ، وقت تو پلٹ کر نہیں آ سکتا، یہی ہو سکتا ہے کہ ہم سب کچھ بھول جائیں۔ تم مت سوچو زیادہ۔ نینا نے سپاٹ لہجے کے ساتھ اسے تسلی دی، لیکن زری نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مجھ سے بھولا ہی تو نہیں جا رہا، میں سوتی ہوں تو نیند بھی نہیں آتی، مجھے وہی رات یاد آنے لگتی ہے جب سلیم یہاں آیا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں بہن سمجھتا ہے۔ میں نے اتنا کچھ کہہ ڈالا، میرا کیا قصور ہے نینا؟ کبھی امی نے بتایا ہی نہیں، ان کو بتانا چاہیے تھا نا۔ پھر تم نے بھی۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کیا زری؟ میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں سلیم کو پسند کرتی ہوں یا اس سے۔ نینا نے بھی جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم کہتی تھی نینا، کتنی بار کہتی تھی کہ سلیم کی بہت اہمیت ہے تمہاری زندگی میں، تم اس کو ویلیو کرتی تھی ہمیشہ۔ زری نے وضاحت دی۔ نینا نے تیوریاں چڑھا دی۔ ہاں تو ویلیوز تو تمہیں بھی دیتی ہوں، تم بھی اہم ہو میرے لیے۔ اسے ویلیو کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا ذہن جانے کون سے زاویے پر گھومتا رہتا تھا، اور تم مجھے اس کی گرل فرینڈ سمجھتی تھی۔ اس نے سوچا تھا پھر اس موضوع پر کبھی دوبارہ زری سے بات نہیں کرے گی، لیکن اس نے خود ہی موضوع چھیڑ دیا تھا تو وہ شکوہ کیے بنا رہ نہیں پائی۔ میں نے سنا تھا نینا وہ تمہیں آئی لو یو کہتا تھا۔ میں نے خود سنا تھا، وہ کہتا تھا۔ اسے یقین دلانے کو زری نے دوبارہ جملہ دہرایا۔ نینا ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ ہاں تو وہ جانتا تھا میں چڑھتی ہوں لفظ محبت سے۔ وہ محبت بڑی شاعری کرتا تھا، افسانے لکھتا تھا، مجھے سناتا رہتا تھا اور پھر مجھے چڑھانے کے لیے آئی لو یو بھی بولتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ سے۔ اس نے پھر جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ زری ابھی تک تعصب اور ملال میں گھری تھی۔ میں کیا کرتی نینا، مجھے غلط فہمی ہو گئی، لیکن سلیم کا انداز ہی ایسا تھا، وہ بہت دکھ بھرے لہجے میں تمہیں کہہ رہا تھا، بس میں وہ اس قدر تعصب کا شکار تھی کہ اس سے بات بھی نہیں ہو پائی۔ اس نے چند لمحے پھر خاموشی کی نظر کیا، لیکن نینا کے چہرے پر طنز یا سوال بکھرے تھے۔ میں ایک رات امی کے کہنے پر تمہیں بلانے گئی تھی خالہ کے گھر، تب میں نے سنا تھا وہ تم سے، اور تم نے بھی کہا تھا اس سے، میں نے خود سنا تھا۔ زری نے اسے وہی سارا قصہ سنا ڈالا جو اس کے اس اندھے یقین کی وجہ بنا تھا۔ نینا خاموشی سے سب سنتی جا رہی تھی، پھر اس کے خاموش ہونے پر بولی، پتہ نہیں تم کس بات کا ذکر کر رہی ہو، لیکن وہ واقعی بہت مرتبہ مجھے چڑھانے کے لیے آئی لو یو کہہ دیتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس سے ایسا کہا ہو، لیکن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے واقعی زری، اور میں یہ بات بتانا نہیں چاہتی، لیکن صرف تمہارا ذہن صاف کرنے کو بتا رہی ہوں کہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا دیا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ یخ، اسے بڑا ہی عجیب لگا، یہ تو اس کے گمان سے بڑھ کر کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، مگر نینا اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ سکتی تھی۔ اسے پتا تھا تم اسے پسند نہیں کرتی، اس بات میں اور بھی بڑی قباحتیں تھیں۔ تم اس سے عمر میں بڑی تھی، اس سے کہیں زیادہ خوش شکل، اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں فرق تھا۔ پھر وہ معذور تھا، کریانے کی دکان چلاتا تھا، ابا بھی ناپسند کرتے تھے اسے، وہ سخت احساس کمتری کا شکار رہتا تھا، اور بس تمہیں اور ابا کو متاثر کرنے کی پلاننگز کرتا رہتا تھا۔ اچھا انسان تھا وہ زری، سادہ سا، مخلص، بے ضرر۔ نینا کو ایک بار پھر اس کا چہرہ یاد آ گیا، اس نے گہری سانس بھری۔ چلو اب تو گیا بیچارہ، اس کے نصیب، وہ یہی کہہ پائی۔ زری کو اس کے انکشاف نے مزید حیران کر دیا تھا، لیکن اسے اچھا لگا نینا اب اس سے ناراض نہیں تھی۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نینا مسکرائی، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ زری نے پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نینا پلیز، اسفر کے لیے بھی دل سے ناپسندیدگی نکال دو، وہ بہت اچھا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی توقع کے برعکس نینا کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہیں بدلے، وہاں ذرا بھی ناپسندیدگی نہیں تھی۔ چلو اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ گھڑے میں چھلانگ لگا کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگاؤ گی، تو پھر جو تمہارے نصیب میں۔ جب یہ بات طے ہے کہ ہر بات کے آخر میں ہم نے نصیبوں کو ہی کوسنا ہے، قسمت کو ہی الزام دینا، تو پھر وہ سب کر کے دیکھنا چاہیے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے ہوئے لحاظ رہتا ہے، ورنہ تو چلو اللہ خوش رکھے تمہیں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، گڈ لک، وہ اپنے مخصوص انداز سے کہہ رہی تھی۔ زری اس بات پر خوش ہو گئی تھی، اس نے نینا کو گلے لگا لیا۔ نینا کا چہرہ یوں ہی سپاٹ تھا، لیکن زری کے لیے کافی تھا کہ اس نے اپنے تعلقات اس کے ساتھ ٹھیک کر لیے تھے۔ شہرین تیزی سے روبہ صحت تھی، اور سمی کے یہ احساس سے بڑھ کر عزیز تھا۔ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن علاج اچھا ہو رہا تھا، اور اس کے مثبت اثرات بھی نظر آ رہے تھے، اگرچہ کیمو کے بد اثرات بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ زندگی نارمل ہونے لگی تھی۔
وہ لاہور میں ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ سمی کو دوبارہ سے سیٹ ہونے میں بہت محنت کرنی پڑی تھی۔ شہرین کی امی اپنے شوہر اور بیٹوں کے دباؤ کے باوجود شہرین سے ملنے کے لیے آتی رہتی تھیں۔ شہرین کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوتی تھی، لیکن سمی تو ان کا احسان مند ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اپنے میکے والا سسرالی دراصل شہرین کو تیزی سے صحت مند ہونے میں مدد کر رہی ہے۔ اس نے اپنی امی سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ جب بھی شہرین سے ملنے کے لیے آئیں تو گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں۔ ہر چیز ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن ایک چیز تھی شہرین کو پریشان کرنے لگی تھی۔ اس روز اتوار تھا۔ شہرین نے فرمائش کی کہ وہ گھر کے کھانے کے بجائے باہر سے کچھ کھانا چاہتی ہے، تو سمی اسے اور ایمن کو لے کر سارے شام ہی باہر چلا گیا۔ وہ ایک بڑے مال کا فوڈ کورٹ تھا جہاں بہت سے بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ میں جوس لوں گا، ایک بچے نے اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا جو عین اس کے عقب والی میز پر بیٹھے تھے۔ وہ بچہ ایمن سے بھی چھوٹا لگتا تھا۔ کون سا جوس؟ اس کی ماں نے سوال کیا۔ اسٹرابری کا، اس بچے نے اپنی پسند بتا دی، جس کی ماں نے پھر سر ہلایا اور دوسرا سوال کیا۔ اسٹرابری جوس کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ ریڈ، اس بچے نے ایک بار پھر فوراً جواب دیا۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے، اس کی ماں مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے جوس لینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جوس پیو گی ایمن؟ شہرین نے بھی ایمن سے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کون سا جوس پیو گی؟ یہ ایک غیر ارادی کوشش تھی، شاید وہ فوڈ کورٹ میں بیٹھے ماں بچے سے مرعوب ہو گئی تھی۔ ایمن نے کندھے اچکا دیے۔ بتاؤ نا، کون سا فروٹ پسند ہے آپ کو؟ شہرین پوچھ رہی تھی اور ایمن نے پھر سے کندھے اچکا دیے۔ میٹھے والا، وہ جو میٹھا ہوتا ہے۔ اسے اپنی پسند بتانی نہیں آ رہی تھی۔ شہرین کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ اب اتنی بڑی تو ہو چکی تھی کہ پھلوں کے نام بتا دیتی، رنگ پہچان سکتی، لیکن وہ صرف ذائقے پہچانتی تھی۔ اس نے سمی کی جانب دیکھا، وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہمیں شہرین کے لیے کوئی اسکول سلیکٹ کر لینا چاہیے، اب مزید وقت ضائع کرنا بے وقوفی ہوگی، شہرین نے کہا۔ سمی مسکرا دیا۔ ہاں بس اس سال کروا دیتے ہیں، تم ذرا اچھے سے ریکور کر لو، پھر دیکھو کہاں کروانا ہے، رجسٹریشن شروع ہوتے ہی کروا دیں گے، سمی نے تسلی دی۔ ہاں دیکھو نا، اسے پھلوں سبزیوں کے نام تک نہیں پتہ، رنگ بھی پراپرلی نہیں پہچانتی، صرف ذائقوں کی خبر ہے۔ شہرین کچھ پریشان ہوئی، اس کے پیچھے بیٹھے بچے نے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی بچی اپنی عمر کے باقی بچوں سے پیچھے رہ گئی تھی۔ او ہو میڈم، پریشان مت ہو، سب کچھ آتا ہے، ایمن کو بھی کلرز ولرز سب پتہ ہیں، تم ذہن پہ زور مت ڈالو، اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہی ہوگا، اس نے اسے تسلی دی۔ پریشانی تو خود بخود ہو جاتی ہے نا، اچھے اسکول ٹیسٹ بیس پر ایڈمیشن دیتے ہیں، یہ مارچ میں 5 کی ہو جائے گی، اور 5 سال کی بچی کو کسی پری نرسری میں ایڈمیشن نہیں ملتا، ٹیسٹ تو تیار کروانا پڑے گا نا، تم مجھے یاد کروانا، میں ایک بار پھر بات کروں گی بھابھی سے کہ رانیہ کی ٹیوٹر کو بولیں وہ اگر مینیج کر سکے رانیہ کے ساتھ پڑھا لیا کرے، ورنہ پک اینڈ ڈراپ کے ایشوز ہوں گے۔ وہ خود ہی ساری پلاننگ کرتی جا رہی تھی۔ اچھا کر لیں گے بات ٹیوٹر سے بھی، اب اپنی باتیں تو کر لیں ہم، وہ اسے ٹالتے ہوئے بولا۔ میں اب مزید ایمن کو اگنور نہیں کرنا چاہتی سمی، میں اس پر بہت توجہ دینا چاہتی ہوں، اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ سمی نے اس کا رخ اپنی جانب کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں اب خود پر بھی توجہ دینی چاہیے، اس کا انداز لائٹ سا تھا، لیکن شہرین کو بہت محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ سی ہو گئی، اس نے نادانستہ طور پر اپنے وجود پر نظر ڈالی، کتنی بدل گئی تھی وہ، دوائیاں کھا کھا کر وزن بے تحاشا بڑھ چکا تھا، چہرہ ہمہ وقت پھولا ہوا سا رہتا، کیمو کے اثرات نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، اس کی رنگت پہلے سے مان پڑ گئی تھی اور کسی قدر سیاہی مائل ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو گئے تھے، سر کے بال اور بھویں جھڑ گئی تھیں، وہ باہر نکلتے وقت اسکارف سے سر اور پیشانی ڈھک کر نکلتی تھی۔ یہ وہ شہرین تو نہیں تھی جس سے سمی نے اپنے خاندان کی ناراضگی مول لے کر محبت کی شادی کی تھی۔ بہت بری لگنے لگی ہوں نا میں، تمہارے ساتھ چلتے ہوئے تمہاری اماں لگتی ہوں، اسے سب بھول گیا کہ وہ ایمن کے متعلق کیا بات کر رہی ہے، یاد رہا تو یہ کہ سمی نے اسے اشاروں میں ٹوک دیا تھا۔ یار یہ نہیں کہہ رہا میں، میرے کہنے کا مطلب تھا صرف ایمن ہی اگنور نہیں ہو رہی، تم اپنے آپ کو بھی اگنور کر رہی ہو، میری خاطر تھوڑا سا خیال رکھا کرو اپنا، وہ محبت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن شہرین بجھ سی گئی، وہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی تھی۔ کیا سمی بدل رہا ہے؟ میرا بھدّا سراپا ہمارے تعلقات میں دراریں تو نہیں ڈال دے گا؟ اس نے یاسیت میں گھر کر سوچا تھا۔ سمی اپنے سیل فون پر مصروف ہو گیا تھا پھر سے۔ کب تک یاد کرتے رہو گے سلیم؟ اور کب تک یاد آتے رہو گے مجھے؟ اس نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے خود کلامی کی تھی۔ گھر میں وہ اتنا نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی تھی کہ پھر باہر کی دنیا میں نارمل نظر آنے کے لیے اس کی ساری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ ابا کے ساتھ تو پہلے ہی بات چیت کم تھی، لیکن امی کے اور زری کے ساتھ وہ ٹھیک طریقے سے بات کر لیتی تھی، کوئی طعنہ طنز شکوہ اب کچھ باقی نہیں تھا۔ اس نے سب سے جذباتی طور پر لا تعلقی اختیار کر لی تھی، وہ سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر مطمئن نظر آنے کی خوب اداکاری کرتی تھی، لیکن سلیم کی یاد کبھی کبھی اسے بہت ستانے لگتی، بالخصوص شام کے وقت جب وہ اپنی چائے کا کپ اٹھا کر اس کی دکان پر اپنے امی ابا کے خلاف شکایتیں کیا کرتی تھی، اس کی دکان سے اس کی اجازت کے بغیر چیزیں اٹھا کر کھایا کرتی تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکالا کرتی تھی۔ سلیم بیچارہ جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتا وہ اسے چپ کروا دیتی کہ تمہاری بات پھر کبھی سن لوں گی، ابھی میری بات سن لو،
وہ ساری باتیں اپنے دل میں رکھ کر اپنے ساتھ ہی چلا گیا۔ نینا کو سب کچھ یاد آتا تھا تو پھر موقع محل دیکھے بنا آنسو بھی بہہ نکلتے تھے۔ اس روز بھی وہ بس اسٹاپ کے انتظار میں بس اسٹاپ پر شیڈ کے نیچے بیٹھی تھی۔ زری کی بات پکی ہو گئی تھی۔ حیرانی والی بات تھی لیکن اسفر واقعی زری سے شادی کر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اب کسی معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ صبح کو یونیورسٹی چلی جاتی، حالانکہ اب وہاں کوئی اہم کام رہ نہیں گیا تھا۔ وائوا کی ڈیٹ آ چکی تھی۔ سب کلاس فیلوز گھر بیٹھ کر وائوا کی تیاری میں مگن تھے اور وہ گھر سے جان چھڑا کر یونیورسٹی میں ماری ماری پھرتی۔ شام کو واپس آتی تو کھانا خود ہی گرم کر کے کھا لیتی۔ زری یا امی کچھ کھانے کو دے دیتی تو وہ کھا لیتی۔ پہلے جیسے تانے طنز کے رشتے جیسے اسے چلانے بھول گئے تھے۔ اگر کوئی مخاطب کرتا تو بات کرتی، زری مشورہ مانگتی تو وہ بھی دے دیتی، لیکن اس انداز میں کہ زری شرمندہ ہو جاتی۔ نینا کے بس 2 ہی کام تھے، گھر میں ہوتی تو سوتی رہتی اور جب سو جاتے سب تو اٹھ کر بیٹھ جاتی، چھت کو تکتی۔ زیادہ اداس ہوتی تو ٹیرس پر جا کر بیٹھ جاتی۔ حالانکہ موسم ٹھنڈا ہو چلا تھا مگر اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ نارمل نظر آنے کے چکر میں اب نارمل ہوئی جا رہی تھی۔ زری نے اس روز بتایا کہ اس کی اور اسفر کی بات پکی ہو گئی ہے تو وہ چند لمحے تو جیسے کوئی بات کرنا ہی بھول گئی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور اسے اب کسی کو نہیں ٹوکنا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے مبارکباد دی، لیکن اگلے روز سلیم سارا دن اسے یاد آتا رہا۔ بس اسٹاپ پر بیٹھے بس کا انتظار کرتے اس کا صبر جیسے ختم ہو گیا۔ آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس کے بہت ہی قریب کسی نے کہا تھا۔ وہ چوکی اور سر اٹھایا۔ وہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ جی ہاں، کوئی اعتراض؟ اس نے تنک کر کہا۔ خاور اور پپو عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نہیں، آپ کیجیے اپنا شوق پورا، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ نینا کو بہت ناگواری محسوس ہوئی۔ مہربانی، اس نے سب کا انداز سے کہا۔ خاور نے اس کے لہجے اور انداز کو بغور دیکھا، پھر اس کی جانب رخ موڑ کر بولا، دیکھیں آپ کو میری کسی پرانی بات پر غصہ ہے تو دل سے نکال دیں۔ یقین کریں میں نے وہ بات صرف مذاق میں کہی تھی، میں قطعاً سنجیدہ نہیں تھا، لیکن آپ نے شاید میری بات کو سنجیدہ سمجھ لیا۔ نینا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ نینا کو وہ بہت برا لگا۔ وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا؟ کیا وہ اس کے پروپوزل کو اب تک یاد رکھے ہوئے تھی؟ کون سی بات؟ مجھے تو کوئی بات یاد نہیں۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ خاور کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اچھی بات ہے، میں خود بھی ایسی باتیں یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ ایک بار پھر وضاحت دے رہا تھا، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے سلیم کے انتقال کا بہت افسوس ہوا۔ اچھا انسان تھا وہ، نوشی بھابھی بہت تعریف کرتی تھیں اس کی۔ چند لمحے خاموشی میں گزار لینے کے بعد اس نے کہا۔ نینا کو اس کی موجودگی سے خوف ہونے لگی۔ وہ چلا کیوں نہیں جاتا، یا پھر بس آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ ظاہر ہے تعریف ہی کرتی ہوں گی، بھائی تھا وہ ان کا، اسے کچھ تو کہنا تھا۔ آپ کی زندگی میں تو کافی خلا پیدا ہو گیا ہوگا نا، آپ کی بہت جمتی تھی اس کے ساتھ۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، جیسے تعزیت کرتے ہوئے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا ہو اور مل نہ رہے ہوں۔ اسے پتہ نہیں چلا، اس نے اپنی شامت کا آواز دے ڈالی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ ذرا دوبارہ کہنا، مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ گود میں پڑا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے مد مقابل آ کر غراتے ہوئے بولی۔ خاور بوکھلا سا گیا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آس پاس زیادہ رش تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی بس کے انتظار میں لوگ کھڑے تھے۔ میرا مطلب آپ کی بہت دوستی تھی نا اس سے، مجھے بھابھی نے بتایا تھا، اس نے بوجھت وضاحت دی۔ مری ہوئی بھابھی کا نام لے کر جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھابھی نے یہ بتایا، بھابھی نے وہ بتایا۔ ارے تمہاری بھابھی کا تو سارا وقت تم سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے اندر کا کیڑا تمہیں سکون نہیں لینے دے رہا؟ تمہاری گندی سوچ تمہیں اکسا رہی ہے کہ مجھ سے پوچھ لو میرا کیا تعلق تھا سلیم کے ساتھ؟ کہہ دو، تم بھی کہہ دو کہ وہ یار تھا میرا، دے دو تم بھی الزام کہ میرا اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ چھوٹی سوچ کے گندے لوگ، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ تم سے 2 بار ہنس کر بات کیا کر لی، آ گئے کہیں سے منہ اٹھا کر ہمدردیاں جتانے۔ آپ کی زندگی میں تو بڑا خلا پیدا ہو گیا ہوگا نا۔ اس نے جملے کے آخر میں منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ خود جو مرضی کرتے رہیں، دوسرے پر الزام لگانے سے نہیں چکیں گے۔ خبردار جو دوبارہ میرے راستے میں آئے، ہٹو پیچھے، اب علاج کرنا آتا ہے مجھے اس ہمدردی کا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر دانت چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ خاور چند لمحے اس کی جانب دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بنا وہاں سے چلا گیا۔ نینا کو اس کے جانے کے بعد ہوش آیا۔ وہ دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو چلی تھی اور ہارٹ بیٹ معمول سے تیز تھی۔ اس کی پیشانی سے پسینہ چھوٹنے لگا، اسے لگا جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے پیشانی صاف کی۔ غصہ اس کے پورے وجود کو جھلسا رہا تھا اور ایسا غصہ اس نے پہلے کبھی کسی پہ نہیں کیا تھا۔ اس پر اس قدر خفا کیوں ہو گئی تھی وہ؟ زری تمہاری بات ہوئی نینا سے؟ امی اس کے بستر پر بیٹھے اسی سے پوچھ رہی تھیں۔ وہ دونوں گھنٹہ بھر پہلے مارکیٹ سے لوٹی تھیں اور اب زری اپنے لباس اور جولری انہیں پہن کر دکھا رہی تھی۔ زری کی انگیجمنٹ کی تقریب سادہ سے پیمانے پر ہو رہی تھی، جس میں ابا بہت ہی کم رشتہ داروں کو مدعو کر رہے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ زیادہ ہلہ گلا اور خرچہ
शादी पर किया जाएगा। इसके बावजूद ज़री ने मशहूर डिज़ाइनर का जोड़ा पसंद किया था, महंगी ब्रांडेड ज्वेलरी ख़रीदी थी। वो अच्छा खासा मेकअप कर सकती थी, लेकिन उसने शहर के सबसे महंगे पार्लर से अपॉइंटमेंट ली थी। वो बहुत खुश थी और इसकी खुशी में अब्बा खुश थे, लेकिन दूसरी जानिब अम्मी नैना के लिए बेहद परेशान थी। इसका कुमलाया हुआ चेहरा उन्हें बेचैन रखता था। वो वैसी ही थी जैसी हमेशा से थी। दिल चाहा तो किसी में दिलचस्पी ली, वरना दिल नहीं चाहा तो नज़र उठा के भी नहीं देखा। मंशा हुई तो मुस्कुरा के बात कर ली, वरना हर बात के जवाब में काट खाने को दौड़ती हुई नजर आई। मगर वो माँ थी, उन्हें नज़र आता था कि वो अंदर ही अंदर घुल रही है। नैना से बात? क्या बात? ज़री ने कानों में झुमका पहनते हुए सवाल किया। अम्मी दिल ही दिल में जिद हो गई। ज़री की बेजा फजूल खर्ची और इससे बढ़कर इसके रिश्ते पर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म जोशी भी उन्हें झंझला देती थी। ऐसी भी क्या लॉटरी निकल आई थी कि वो खुशी से पागल हुई जा रही थी। वो आम माओ की तरह बेटी से तवक्को करती थी कि वो शादी ब्याह जैसे मामलात पर तहजीब याफ्ता लड़कियों की तरह अपने जज्बात को दिल में छिपा के रखेगी, लेकिन ज़री इनके ज़माने की लड़की नहीं थी। उसे अपनी खुशी को खुलकर मनाने की आदत थी। कोई तो बात होती होगी तुम दोनों के दरमियान, बहन है तुम्हारी। ऐसे मौके पर तो बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। मुझे तो बहुत बुझी बुझी लगती है वो। अम्मी के लहजे में कोत सा था कि शायद उन्हें पता न चलता हो, लेकिन नैना ज़री से पहले ही की तरह बेतकल्लुफ़ हो। नहीं नहीं, बातें करती रहती है। मुझे कह रही थी कि असफर के लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना मेरी तरफ से। ज़री ने उन्हें झूठ कहा था। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कभी इसने किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी ली हो। कोई ढंग का लिबास तक तो ख़रीदा नहीं अब तक उसने। अम्मी मुतमईन नहीं हुई थी। इसने पहले कभी ख़रीदा है अपने लिए कुछ? हम ले आएंगे इसके लिए किसी भी बुटीक से। आप जानती तो हैं वो शुरू से ही मूडी है। फिर इसकी यूनिवर्सिटी ही ख़त्म नहीं होती। सुबह को जाती है तो मगरिब के वक्त आती है, फिर सो जाती है। थक जाती है ना, नैना ने टालते हुए कहा। ज़री ने उन्हें टालते हुए कहा। हकीकत तो ये थी कि वो इतनी खुश थी कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया नैना की जानिब, और फिर वो चाहती भी यही थी शादी तक नैना चुप ही रहे तो अच्छा है। उसे अंदाज़ा था कि नैना अभी भी असफर को ज़्यादा पसंद नहीं करती। उसे इस बात की परवाह भी नहीं थी और वो चाहती थी शादी हो जाने तक नैना से बहस ना ही तो बेहतर है। ये यूनिवर्सिटी भी जाने कब ख़त्म होगी। सच मेरी बच्ची तो कुमला के रह गई है, मगर पढ़ाई है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। वो खुद कलामी के से अंदाज में बोली। ज़री ज्वेलरी पहन लेने के बाद अब आईने में अपने आप को देख रही थी। आप खामखा सेंटी होती हैं, छोड़े ना, परेशान होने की क्या ज़रूरत। मुझे देखे ज़रा, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। नज़र उतार ले मेरी। तौबा तौबा, ऐसा हसीन मुखड़ा तो सारे ख़ानदान में नहीं है किसी का। देखें तो सही। वो इनके मूड को बदलने की खातिर शौक लहजे में बोली। इसने उसे देखा और फिर दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा, और उसी जोड़े और लिबास में और ज्वेलरी में वो बिना मेकअप की भी दुल्हन लगने लगी थी। ये तो सच था कि इस जैसा हसीन और तरहदार सारे ख़ानदान में कोई नहीं था। देख लिया है बहन, 25,000 का जोड़ा, 10,000 का ये गुलूबंद और झुमके। हसीन तो लगना ही चाहिए था तुम्हें। अपने अब्बा का इतना खर्चा तुमने बाहर पड़ी पुरानी चारपाई की आराइश पर भी करवाया होता ना, तो वो भी दुल्हन की तरह खूबसूरत लगने लगती। वो इसके वजूद से नज़र चुरा कर बेड से उतरते हुए बोली थी। बेटियों की ज़्यादा तारीफ़ की वो कायल नहीं थी, और इसी लम्हे तो आंखें भी भर सी आई थीं। अभी कल की बात थी, इस बच्ची को गोद में लेकर लोरी दिया करती थी, उसे सीने से लगाकर हर सर्द व गर्म से बचाती थी, और अब वो इनका आंगन छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। वो भीगी हुई आंखें लेकर कमरे से बाहर आ गई। उनका दिल बोझल था, लेकिन झंझलाहट भी उरूज पर थी। सारा गुस्सा किचन में आकर बर्तनों पर निकलने लगा। यार अब ये क्या निज़ाम हुआ भला। सारी मेहनत करे जलाहा, रेशम ले जाए चोर। उन्होंने तासुफ भरे दिल के साथ सोचा और बर्तन मांजने शुरू कर दिया। कैसा खसारा है जो बाबुल के हिस्से में आता है। पैदा किया, खिलाया पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया और रुखसत कर दिया। बस जी, किस्सा ख़त्म। हाथ झाड़े और बैठ गए। बेटी के माँ बाप के हिस्से में आता ही क्या है। 2 बूंद पानी जो बेटी की याद आते आंसू की तरह आंखों में टपकने लगते हैं। चाहे उसे बाबुल के आंगन से रुखसत किए 10 दिन हुए हों या 10 साल। बेटियां दी थीं तो दिल भी सख्त कर दिए होते। सोचते सोचते इनकी आंखें मुसलसल बहने लगी थीं। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो माँओं के दिल बहुत छोटे हो जाते हैं, बात बात पर बोझल होने लगते हैं। बड़ा सख्त दिल है तुम्हारा सोफिया, नन्ही सी जान को छोड़कर अरसे से यहाँ बैठी हो। हबीबा ने तंज का मुस्कुराहट का तड़का लगाते हुए बज़ाहिर सरसरी से अंदाज से कहा। सोफिया खामोशी रही। तुम्हें याद नहीं आती उसकी? इसने अपने सामने उसे खामोश पाकर एक और तंज किया। सोफिया ने घूरकर उसे देखा। नहीं, सोफिया तड़क कर बोली। हबीबा के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ गई। तुम बहुत सख्त दिल औरत हो सोफिया, माएँ ऐसी नहीं होती। और ये बात मुझे वो औरत समझा रही है जो ख़ुद कभी माँ नहीं बनी। ये सारा फ़लसफ़ा जो तुम्हारे होठों से उबल उबल कर बाहर आ रहा है ना, इसका मकसद बखूबी समझती हूँ मैं। तुम कुछ भी कर लो, कह लो कुछ भी। अब मैं काशिफ़ को तुम्हारे रहमो करम पर अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। नहीं आती मुझे याद अपनी बच्ची की। जाओ कर लो जो करना है। सोफिया तड़क के बोली। ओ बीबी, मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा शौहर भी आजिज़ आ चुका है तुमसे। हबीबा ने इत्मीनान से गोया दिलासाई जलाई थी। सोफिया के तन बदन में आग लग गई। हबीबा, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें।
تم روگی ایک دن، تم عورت نہیں طوائف ہو طوائف، وہ غرا کر بولی۔ حبیبہ نے اپنی نشست چھوڑی، نہ مسکرانا بند کیا بلکہ اطمینان سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ خاموش ہوئی تو ذرا سا آگے جھک کے بولی، طوائف وہ ہوتی ہے جو پیسوں کے عوض خریدا جاتا ہے، جس کے دام دیے جاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے پوچھنا کبھی کہ ایک دھیلا بھی خرچ کیا ہے مجھ پر؟ ارے میری جان، میں خرچ کر رہی ہوں پیسہ اس پر، اسی لیے اب جب غصہ آئے تو مجھے نہیں کوسنا بلکہ اپنی شادی کی وہ بڑی سی تصویر جو بطور خاص پاکستان سے لا کر دیوار پر ٹانگ رکھی ہے نا، اس میں اپنے پہلے میں بیٹھے شخص کی جانب منہ کر کے بولنا، تم مرد نہیں ہو طوائف ہو طوائف، تم مرد نہیں ہو، کیونکہ حقیقت میں تو یہ بات کہہ نہیں سکو گی تم اسے کبھی بھی، تصویر پر ہی غصہ نکال لینا۔ آئی کچھ بات سمجھ میں؟ وہ بنا غصہ کیے سرد لہجے میں کیسی تلخ بات کہہ گئی تھی۔ صوفیہ کو لگا اس کا بلڈ پریشر یکدم ہائی ہوا ہو، اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی۔ اس نے حبیبہ کو کندھے سے پکڑا اور تبھی جیسے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں بالکل تاریکی تھی اور صوفیہ کی تیز تیز چلتی ہوئی سانس کے سوا کوئی دوسری آواز نہیں تھی۔ وہ خواب ہی تو دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی اور بستر کی دوسری جانب خالی۔ کاشف تیسرے پہر سے پہلے کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ صوفیہ نے گہری سانس بھر کر اپنی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ کاشف کے اطوار اسے سخت مایوس کر چکے تھے۔ وہ پھر پرانی آزاد روش اپنا چکا تھا اور اب کی بار اس کی شدت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ پہلے تو بی بی جان کا سہارا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں تھی۔ کاشف مزید مزور ہو گیا تھا۔ صوفیہ کو 6 مہینے ہو چلے تھے یہاں آئے اور 6 مہینے میں وہ 6000 بار اپنے آپ کو اس غلط فیصلے پر ٹوک چکی تھی۔ وہاں بھی ناخوش تھی اور یہاں آ کر بھی سخت پچھتا رہی تھی۔ ایک طرف بچی کو چھوڑ کر آنے کا دکھ تھا، چھوٹی سی بچی چھوڑ تو آئی تھی بہن کے پاس اس امید پر کہ شوہر کے پاس پہنچے گی تو سب خسارے دور ہو جائیں گے، لیکن اب دل تھا کہ بچی کی یاد میں ہمکتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ یہ بات اپنے منہ سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ کاشف کے سامنے کہتی تو وہ فوراً کہہ دیتا واپس چلی جاؤ۔ وہ واپسی کا سفر بھی کس منہ کے ساتھ کرتی؟ سارے خاندان کو بتا بتا کر آئی تھی کہ اب واپس نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی بھی تو بس مہینہ 2 مہینہ قیام کی غرض سے اور پھر واپس چلی جائے گی۔ لیکن یہاں کاشف کے اعتبار سب عیاں کر رہے تھے۔ کاشف کے کاروبار کی برکت لوٹ آئی تھی تو ساتھ ہی اس کے سب پرانے رنگ ڈھنگ بھی پلٹ آئے تھے۔ پہلے بی بی جان موجود تھی تو ایک پردہ بھی حائل تھا، مگر اب وہ کھلم کھلا بہت سی برائیوں میں مبتلا تھا اور صوفیہ کو پہلے کی طرح یہی کہہ کر چپ کروا دیتا کہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ آپ کو کمتر تصور کرتے ہیں اور عزت نہیں کرتے۔ صوفیہ یہ سب پہلے سے جانتی تھی لیکن کاشف نے کبھی منہ سے اعتراف نہیں کیا تھا۔ اب وہ بنا جھجک کسی کے بھی سامنے تسلیم کرنے لگا تھا کہ اس کے حلقۂ احباب میں عورتیں شامل ہیں۔ صوفیہ کو سب نظر آتا تھا لیکن وہ کیا کرتی؟ اسے کاشف سے محبت تھی اور محبت محبوب کی بہت سی خامیوں اور برائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ صوفیہ کرتی تھی، ناراض ہوتی تھی، لیکن کاشف ایک بار محبت بھرے لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگتا، تعصب سے سر جھکا کر یا مسکرا کر اسے دیکھتا تو صوفیہ کو اس سے زیادہ معصوم کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حبیبہ کا اور اس کا آمنا سامنا اس عرصے میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ گھر آئی تھی، نہ اس نے انہیں اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ اگرچہ صوفیہ اسی فلیٹ میں رہائش پذیر تھی جہاں پہلے آ کر رہی تھی، لیکن اب کی بار اس نے کاشف سے کوئی سوال جواب نہیں کیے تھے۔ ویسے بھی وہ بہت جلد ناراض ہو جایا کرتا تھا اور اس کی ناراضگی سے صوفیہ کا دل سہم جاتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ایک چپ 100 سکھ کے برابر ہے۔ دوسری جانب حبیبہ بھی اسی اصول پر عمل پیرا تھی۔ وہ کاشف کی بیوی نہیں تھی لیکن محبت اسے بھی کاشف سے تھی اور محبت کی خاطر وہ اسے ٹوکتی نہیں تھی۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ خوش کاشف تھا۔ وہ حقیقتاً پانچوں گھی میں تر کیے بیٹھا زندگی کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ بیٹیوں کا باپ تھا اور بیٹیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں۔ 2 سال پلک جھپکتے میں ہی گزر گئے۔ یہ صرف کہنا آسان تھا، ورنہ صوفیہ ہی جانتی تھی کہ یہ وقت اس نے کیسے گزارا۔ دبئی شہنشاہوں کی سرزمین تھی، یہاں ہر چیز میسر تھی، وہ بھی جو حلال تھا اور وہ بھی جو حرام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوفیہ یہاں خوشبار زندگی گزارتی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ زرمین ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بنی محبت کے حصار میں پلتی رہی۔ کاشف نے پاکستان جانے کا پلان بنایا ہی نہیں اور صوفیہ کسی صورت اکیلے جانے پر رضامند نہیں ہوئی۔ خساروں کا حساب کتاب لگانے میں ابھی کافی وقت پڑا تھا، تو کسی کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ایک وجود ان کے لیے بہت دور کہیں انتظار کر رہا ہے۔ دبئی میں ان کی زندگی بہت پرتعیش تھی۔ کیا نہیں تھا جس کی خواہش کی جاتی اور وہ موجود نہ ہوتا؟ کہنے کو صوفیہ بہت مزے میں تھی۔ کاشف اسے ہر چیز دلانے کی کوشش کرتا تھا، کپڑا لتا، زیور، کھانا پینا، ہر معاملے میں کاشف اس پر کھل کر دلم لٹاتا تھا۔ لیکن صوفیہ کی زندگی میں سکون نہیں تھا اور وہ شوہر کی جانب سے نہیں تھا، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی، خواہش کے باوجود تیسرے بچے کی امید بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی۔ کاشف رات کے آخری پہر شراب کے نشے میں دھت حبیبہ کے ساتھ کسی پارٹی سے واپس آ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ پر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سڑک کی دوسری لین میں گھس گیا۔
اس وقت زیادہ ٹریفک تو نہیں تھی، لیکن کاشف اس قدر نشے میں تھا کہ اس کی گاڑی نے روڈ پر 3-4 پولز کو ٹکر مار دی اور پھر فٹ پاتھ پر چڑھ جانے کے بعد ہی توقف کیا۔ وہ اگر ہوش میں ہوتا تو شاید گاڑی سنبھال لیتا، لیکن کہنے کو معمولی حادثہ بہت خطرناک ثابت ہوا۔ وہ کافی بری طرح زخمی ہو گیا، اس کی 3 پسلیاں ٹوٹ کر آنتوں میں گھس گئی تھیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں بھی کچھ مسئلہ تھا، لیکن پھر بھی ڈاکٹر پر امید تھے۔ حبیبہ بظاہر کم زخمی ہوئی تھی، لیکن اس کی چوٹیں اندرونی تھیں۔ وہ 3 ماہ کوما میں رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ صوفیہ کے حلق کی ہڈی تو نکل گئی، لیکن بڑی ہی تکلیف کے بعد نکلی تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ امی نے پوچھا۔ نہیں، اس نے بنا ان کی جانب دیکھے جواب دے دیا۔ چائے پیو گی؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، اس کا جواب ابھی بھی نفی میں تھا۔ کچھ تو کھا لو، شام اتر آئی ہے، بھوک نہیں لگی تمہیں؟ یا دوپہر کو کھا لیا تھا کچھ؟ امی اس کے سامنے کاؤچ پر بیٹھ گئیں۔ اس نے اب کی بار سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں اور چہرے میں کیسی ممتا ٹپکتی نظر آتی تھی۔ وہ اس کے لیے پریشان تھی اور بس اس کا خون ایک دم پھر سے ابلنا شروع ہو گیا۔ کہہ تو دیا ہے کہ نہیں کھانا کچھ بھی، نہیں پینی چائے، نہیں ہے بھوک، 2 منٹ سکون سے بیٹھ نہیں سکتی کیا میں؟ کیا، کیوں، کیسے، بس سوال ہی رہ گئے ہیں آپ کے پاس تو میرے لیے۔ وہ چڑھ کر بولی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر تھپ تھپ کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ امی کا منہ اتر گیا۔ وہ اتنی زود رنج ہو رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اس نے کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ اٹھا کر دور پھینکا اور بستر پہ گر گئی۔ امی کا بجھا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بھانپ چکی تھی کہ امی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ چہرہ تھکن سے بے چین نظر آتا تھا تو صورتحال اور ہوتی، اب تو وہ کچھ اداس سی لگتی تھیں، اور اس سے اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ مسکرا کر ان کی بات کا جواب دیتی تھی۔ وہ کھانے کا ہی تو پوچھ رہی تھی۔ کیا میں اتنی بدتمیز ہوں، یا پھر بستر پر لیٹے لیٹے اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے لیے کیا لفظ انتخاب کرے؟ محبت سے تو کوئی بھی بات کرتا تھا تو اسے غصہ آنے لگتا تھا، ہمدردی اسے اداکاری لگتی تھی، بالخصوص امی سے تو ہمیشہ ہی اس کی ناراضگی برقرار رہتی تھی۔ لیکن یہ سب معاملات گھر کے اندر تک رہتے تھے، گھر کے باہر تو وہ عموماً مہذب ہی بنی رہتی، مگر اب یہ پردہ بھی اٹھتا جا رہا تھا۔ وہ آج جو کچھ خاور اور پپو کے ساتھ بس اسٹاپ پر کر آئی تھی، اس سے بھی شرمندگی تھی اس کی۔ کتنی تلخ ہو گئی تھی میں، خبردار جو دوبارہ میرے راستے میں آئے تو ہٹو پیچھے، اب علاج کرنا آتا ہے مجھے ایسی ہمدردی کا۔ نینا کو اپنا لہجہ یاد آ گیا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس نے بدتمیزی کی تھی، لیکن وہ کسی غیر سے ایسی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جانے کیسے وہ اس قدر تنک گئی تھی اور خفا ہو گئی تھی۔ یہ انداز تو بس اس کے بہت سے قریبی لوگوں کے لیے مختص تھا۔ وہ اپنی امی سے یا بہن سے ایسے بات کیا کرتی تھی۔ ایویں ہی بدتمیزی کر دی اس بیچارے کے ساتھ۔ اپنے بستر پر لیٹے اس نے سوچا، اسے ہمیشہ سے بولنے کے بعد سوچنے کی عادت تھی، لیکن آج جو ہوا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ اسے ایک دم ہی غصہ آ گیا، اس قدر کہ اپنا خون کھولتا ہوا محسوس ہونے لگا، کنپٹیوں پر بوجھ بڑھ گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ اسے اپنا آپ اچھلتا ہوا محسوس ہوا، اور دل صاف لگ رہا تھا کہ اچھل کر منہ میں آ گیا ہے۔ اسے ایسا غصہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ پریشان بھی ہو گئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، پھر امی کے بلڈ اپریٹس چیک کرنے والے وال آلے سے چیک کیا تو بلڈ پریشر کافی ہائی رہا۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا تھا پہلے اس کے ساتھ۔ وہ گھبرا سی کہ جیسے اسے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ فلموں میں تو یہی دیکھا تھا کہ 90% ہارٹ اٹیک بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہوتے تھے۔ وہ دوبارہ سے باہر کاؤچ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اس کا بلڈ پریشر پہلے تو کبھی ہائی نہیں ہوا، یہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ کچھ پریشان بھی ہوئی۔ اسی دوران امی چائے بنا کر لے آئیں، اگرچہ اس نے اتنی بدتمیزی سے منع کیا تھا، لیکن ٹرے میں پھر بھی 3 کپ تھے، یعنی انہوں نے اس کے لیے بھی چائے بنائی تھی۔ اسے شرمندگی ہوئی، اسی لیے اس نے بنا کوئی تانا دیے ان کے پکڑانے پر کپ تھام لیا۔ وہ اس کے لیے کیک رس بھی لائی تھیں، جو اس نے ان کے کہے بنا اٹھا ہی لیے۔ تم کسی روز مارکیٹ کیوں نہیں چلتی نینا؟ تمہیں اپنے لیے کچھ نہیں لینا کیا؟ کوئی ڈریس، جیولری، جوتے؟ تمہیں سب کچھ لینا چاہیے، لڑکی کی بہن سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتی ہے، سب تمہیں دیکھیں گے، تمہارے کپڑے بہت اچھے ہونے چاہیے۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ آپ کی مرضی امی، جو مرضی لے آئیں، میں پہن لوں گی۔ وہ بنا دلچسپی لیے لٹھ مار انداز میں بولی، مگر فرما برداری سے بولی۔ پہلے والی بدتمیزی کا ازالہ ایسے ہی ہو سکتا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ امی کی گود میں سر رکھ لے اور بس آنکھیں موند کر سب کچھ بھول بھال جائے، مگر ایسے چونچلوں کی عادت ہی نہیں تھی۔ امی نے کبھی گلے ہی نہیں لگایا، اور جب انہوں نے لگانا چاہا تو اس کی عادت نہیں رہی۔ عجیب بات تھی کہ اسے اپنی ماں کے گلے لگنے میں بھی جھجک محسوس ہوتی تھی، لیکن امی کے چہرے پر پھیلی پریشانی اسے ہمیشہ محسوس ہو جایا کرتی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ سمی نے شہرین کی پشت کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ کب سے وارڈروب میں منہ دبائے جانے کیا کر رہی تھی۔ پرانے کپڑے نکال رہی ہوں، سب تنگ ہو گئے ہیں مجھے، 3-4 ڈریسز نکال کر پہن کر چیک کر چکی ہوں، ایک بھی نہیں آ رہا۔ شہرین بے چارگی سے بولی۔ جب اپنا خیال رکھو گی تو یہی ہوگا نا، سمی اسے چڑھانے والے انداز سے بولا۔ شہرین نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر ناک چڑھا کے بولی، خیال رکھنا کسے کہتے ہیں؟ کیا کروں میں؟ ایکسرسائز میں نہیں کر سکتی، ڈائٹنگ بھی نہیں کر سکتی، کوئی ڈائٹنگ سپلیمنٹ بھی مجھے لینے کی اجازت نہیں، ڈائٹ پلان فالو کرنا بھی میرے لیے مشکل ہے، بتاؤ کیسے رکھوں میں خیال؟ اسے برا لگا۔ یہ تو سچ تھا کہ اس کا وزن بڑھ رہا تھا، لیکن یہ بات سرجری کے فوراً بعد ہی انہیں بتا دی گئی تھی، بعد میں کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اچھا ناراض تو مت ہو، نئے کپڑے بنا لو تم، سمی نے اسے تسلی دی۔ وہ بھی سچ کہہ رہی تھی، اسے ہلکی واک اور یوگا ہی کی اجازت دی گئی تھی ڈاکٹر کی جانب سے، کارڈیو وغیرہ تو وہ کر ہی نہیں سکتی تھی، جس سے تیزی سے وزن کم ہونے کے امکانات تھے۔
नए तो बनाती ही रहती हूँ, लेकिन ये सब फॉर्मल वेयर थे, इतने महंगे बनवाए थे मैंने, और अब इनका क्या करूँगी मैं? शादी ब्याह तकरीबात में पहनने वाले मलबूसात हैं ये। उसने एक फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड लिबास निकाल कर अपने वजूद के साथ लगाते हुए कहा, पड़े रहने दो ऐसे ही, ज़रूरत पड़ेगी तो नए आ जाएंगे, यहाँ कौन सा रोज़ रोज़ शादियाँ मंगनियाँ होती रहती हैं। समी लापरवाही से बोला, अरे पता थोड़ी चलता है, अब तो दोनों तरफ के ख़ानदान वाले मिलने लगे हैं हमसे, ढेरों कज़न्स तुम्हारे हैं और ढेरों मेरे, आखिर सभी की शादियां होंगी, जाना तो पड़ेगा ना। शहरी ने नाक चढ़ाकर उसे समझाया। इसका सारा ध्यान वार्डरोब में मौजूद कपड़ों की जानिब था। अब उसकी सेहत भी ठीक हो रही थी और लाहौर में मिलना मिलाना भी दूसरी तरह का था। कराची में ज़्यादातर दोस्त अहबाबी मिलते थे, लाहौर में ससुराली ख़ानदान वालों का एक जमे गफ़ीर था, इसीलिए शहरीन को फ़िक्र ज़्यादा होने लगी थी। अपने बढ़ते वज़न और तेज़ी से बदलते सरापे की वजह से वो अलग परेशान थी। जब जाना पड़ेगा तो देखी जाएगी यार, चुनने मुन्ने से कज़न से सब तरफ, इनको बड़ा होते सालों लग जाएंगे, अभी तो बंद करो ये दफ्तर, वो चिढ़कर बोला। शहरी ने एक लिबास हाथ में लिए इसके पास आ बैठी। जिनको आप चुन्ने मुन्ने कह रहे हैं ना, कोई भी 20-22 से कम का नहीं है, और लड़कियां तो इस उम्र में ब्याही जाती हैं। मंगनी है मेरे कज़न की, मैंने बताया था ना मुगीरा आंटी का, इनके बेटे का मंगनी है, इनवाइट किया है हमें भी। यहाँ इकबाल टाउन में ही हॉल है कोई ही, वहाँ आया फंक्शन, हमको बुलाया है। शहरीन ने तफसील बताई। ओहो, तो अब मैं समझा कि इतनी परेशान क्यों है हमारी बेगम साहिबा। समी के चेहरे पर शरारत चमकने लगी। परेशान तो नहीं, लेकिन इतने अरसे बाद इस तरह ख़ानदान के किसी फंक्शन में जाना होगा तो काफ़ी पुरजोश हूँ। अब तुमसे मिलेंगे सब, एमन को देखेंगे, मुझे बहुत खुशी हो रही है सब कुछ सोचकर। मैं तो नहीं जाऊँगा किसी मंगनी वंगनी पर, उसने नाक चढ़ा के कर। वो उसे चिढ़ा रहा था क्योंकि वो काफ़ी पुरजोश लग रही थी। क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी? वो हैरान हुई। ख्वामखा की शर्मिंदगी होगी यार, तुम्हारी सब कज़न्स देखेंगी तो मेरी अकल पर मातम करेंगी कि इतने हैंडसम आदमी को लव मैरिज करने के लिए धोबा नहीं मिली थी। समी वाकई उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन शहरीन हक्का बक्का होकर उसे देखती रह गई। वो पहले कभी इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था। समी, पहले तो कभी तुमने ऐसे नहीं कहा मुझे। वो बिल्कुल बुझ सी गई। समी मुस्कुरा दिया। पहले तुम ऐसी थी भी तो नहीं। कहाँ वो नाजुक अंदाम सी शहरीन, और कहाँ, इसने हंसते हुए जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। शहरीन ने जवाबन कुछ नहीं कहा। वो चंद लम्हे इसकी शरारती आंखों की जानिब देखती रही, फिर चुपचाप अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अरे सुनो तो, नाराज़ हो गई? अरे मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली मैं मजाक कर रहा था यार। वो वहीं से बैठे बैठे बोल रहा था, लेकिन शहरीन कमरे से बाहर चली गई। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि मैंने ऐसा क्या कह डाला था। खावर ने इसकी जानिब देखते हुए अचंभे से सवाल किया था। नन्ना के पास इसका नंबर था और उसने उसे यूनिवर्सिटी के करीब कैफ़े में बुलवाया था, और बातों बातों में इससे माजरत भी कर ली थी। आपने जो कुछ भी कहा था इस वक्त मेरे आसाब के लिए बहुत भारी साबित हुआ था, बस इसीलिए। चले खैर, जो हुआ सो हुआ। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोली। ये क्या कम था कि वो अपने बुरे रवैये का इजाला करने के लिए इसके साथ कैफ़े में बैठी थी। मगर आपने मुझे कल व्हाट्सएप पर तो कहा था कि आप मुझसे सॉरी कहना चाहती हैं। अब की बार वो ज़रा मुस्कुरा के बोला। हाँ तो आपका क्या ख्याल है, इतनी देर से मैं कौन सा राग दरबारी सुना रही हूँ आपको? वही चिड़चिड़ा सा अंदाज जिसका खासा था। लेकिन सॉरी तो कहा ही नहीं आपने। वो शौक हुआ था। नैना ने घूर कर देखा। देखें जी, वैसे तो मैं सॉरी वॉरी कहती नहीं किसी को, लेकिन मुझे एहसास है कि मैंने काफ़ी बदतमीज़ी की आपके साथ, इसीलिए कह रही हूँ सॉरी, इसने जताने वाले अंदाज से कहा। खावर ने इसकी बात को सुना, फिर बउजलत बोला। अच्छा चलें, आप मुझे भी सॉरी मत कहें। मुझे अंदाज़ा है कि आप मुझे भी बस स्टॉप पर मुखातिब नहीं करना चाहिए था आपको। मैंने बहुत सोचा आपके रवैये के बारे में, तो मुझे आप हक बजाने लगे। नैना को इसकी इतनी मुश्किल गुफ्तगू पर नागवारी हुई। बहरहाल मैंने सॉरी ही करना था आपसे। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। उम्मीद है आप मेरी बदतमीज़ी को भुला देंगे। नैना खुश्क लहजे में बोली। आप बार बार ऐसा क्यों कह रही हैं? मत कहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो ज़रा शौक लहजे में बोला। शायद नैना को ही इसका लहजा शौक महसूस हुआ। देखें जनाब, एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहती हूँ। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपको अपनी बहन की बेटी के हक़ में बहुत अच्छा पाया है, बस इसीलिए इज़्ज़त करती हूँ मैं आपकी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बुरे रवैये की सज़ा मेरी भांजी को मिले। इसने वजाहत दी थी। सामने आकर बैठ तो गई थी, लेकिन लसोड़े जैसी अब ये चिप चिप सी गुफ्तगू से उलझा रही थी। इसने तो नक्कर कहा था। दूसरी जानिब खावर ने भी बुरा सा मुँह बनाकर उसकी जानिब देखा। आपका मसला क्या है? क्यों आप हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहती हैं? बाकी आइंदा अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।